अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनूबी एशिया में भारत की जानिब से पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लम्हा ब लम्हा वहाँ पर नए अपडेट्स आते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर भारत की जानिब से जिस तरीके से इस सारे ऑपरेशन को हैंडल किया गया है, उस ऑपरेशन के नतीजे में अब भारत के लिए मुसलसल शर्मिंदगी और ज़िल्लत जो है वो उसके के लिए लिखी जा चुकी है। और मुसलसल कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब पाकिस्तान की जो विजिलेंट फोर्सेस है वो भारत के इस तमाम तर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सारी दुनिया के सामने आया कर रहे हैं। और अब ये सूरत हाल पैदा हो गए कि भारत के अंदर से मुसलसल ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हुआ और इस इंसिडेंट में पाकिस्तान को कैसे आप मुलविस कर सकते हैं, आप बताएं हमें, मुतमईन करें। लेकिन भारत की जो सरकार है वो उनको मुतमईन करने में नाकाम है। पब्लिक सेंटिमेंट है, पब्लिक तो अब लाजमी बात है, ये फिफ्थ जनरेशन का दौर है, तो फिफ्थ जनरेशन वार के अंदर ये तो आप ऐसे कोई बयानियाँ क्रिएट करके तो आप बच नहीं सकते हैं। आपको प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, आपको तमाम तर रीजंस सामने ला कर रखना पड़ेगा, एक एक एविडेंस को दिखाना पड़ेगा आवाम को, तब वो आवाम मानती है। बड़ी ही चौकस आवाम हो गई है, आवाम ऐसे नहीं मानती है। अब पाकिस्तान की जाने से लामाला तमाम तर एविडेंसेस जिस तरीके से भारत के पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन है, पाकिस्तान के अंदर जो जासूसी का नेटवर्क है, पाकिस्तान के अंदर जो भारत का टेरर नेटवर्क है, उसके हवाले से जिस तरीके से लम्हा ब लम्हे की रिपोर्ट जारी की गई है, पब्लिक को, दुनिया को जारी की गई है, उसका भी भारत की जाने से कोई ऐसा जवाब देने में नाकामी सामने आई है। और जो पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो तो भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है, जिसके नतीजे में अब हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने जो नार्दर्न कमान थे उनके कमांडर को ही हरा दिया, उनको निकाल दिया, उनको बल्कि हिरासत में ले लिया गया, उसको रिमोट कर दिया गया। और उसके बाद आज ये इतलात आई हैं कि उनकी जो भारतीय फ़ज़ाइया है, उनके जो नायब सरबराह था, उनको भी उन्होंने ओहदे से हटा दिया है। ये नाअहलियाँ आखिरकार भारत की फोर्सेस के अंदर से मुसलसल तौर पर आ रही है। इसके साथ साथ एक और बड़ी जो डेवलपमेंट ख़ास तौर पर सामने आई है वो ये आई है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके सारे मनसूबा जो था वो अब लीक हो गया है। वो भारत ने और रॉ के ऑपरेटिव्स ने, रॉ ने किस तरीके से इसको तैयार किया था, वो सारा का सारा मंसूबा पब्लिक हो गया है। और ये पब्लिक भी कैसा हो गया, एक वेबसाइट में ये तमाम तर जो है वो इनके जो तमाम दस्तावेज़ात हैं वो शाया हो गए हैं, वो लीक हो गए हैं। लामाला उसको लीक करने वाले कौन हो सकते हैं? वो रॉ के अंदर मौजूद लोग थे जो कि ख़ास तौर पर हिंदुत्व की जो माइंडसेट है उससे बड़े तंग है। क्योंकि फोर्सेस के अंदर, भारत के फोर्सेस के अंदर भी जो लोग हैं, जो फोर्सेस हैं, वो हिंदुत्व के जो एजेंडा है उससे बड़े तंग आए हुए हैं। लामाला उसके इसकी यही वजह है कि उसके अंदर अब जो है वो क्लेश एक विदिन आ गया हुआ है। भारत के फोर्सेस के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा हो गया कि वो डिविजन्स में वो तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। यही वजह है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये सारा का सारा जो मंसूबा था अब वो पब्लिक हो गया है, दुनिया के सामने आ गया है। उसके तमाम तरह एक एक चीज़ जो है वो मंजर आम पर आ गया है। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयान है कि वो मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाया जाना था। यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के जो रॉ के ऑपरेटिव्स ने क्रिएट करना था, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन मीडिया को जारी करना था तकरीबन 36 घंटे बाद। तकरीबन 36 घंटे बाद करने का मतलब ये था कि कम अज़ कम एक उस दौरान बयानिया आहिस्ता आहिस्ता जनरेट हो जाता, खबरें आ जाती और उसके बाद से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चले जाते। लेकिन गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, अब उनमें अकल तो है नहीं। उनको जो समझाया गया था कि किस तरीके से उन्होंने अपने मीडिया ऑपरेशन का आगाज़ करना, रॉ के ऑपरेटिव्स ने अपना ऑपरेशन तो कर दिया है, अब मीडिया ने कहाँ से जाकर अपना ऑपरेशन का आगाज़ करना था कि इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धरना शुरू करना था, वो उनको उनके अकल में नहीं आ गई। उन्होंने विद इन मिनट्स उन्होंने कहानी शुरू कर दी, पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान वो जो तमाम जो दहशतगर्द थे उनके नाम, उनकी तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई। भाई इतना बड़ा इवेंट हो गया है, 7 से 9 लाख फोर्सेस की मौजूदगी में, वो आप लोगों को पता नहीं चला। आधे से पौने घंटे तक, आधा घंटे तकरीबन वो कार्रवाई करते रहे, आपको पता नहीं चला। लेकिन आप 10 मिनट के वक्फे के अंदर आप FIR दर्ज करा रहे हो, ये आपको पता भी चल गया कि पाकिस्तानियों ने किया। उसके बाद
10 سے 20 منٹ کے اندر آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے کون کون لوگ آئے تھے یہ کارروائی کرنے کے لیے. تو یہ ساری جو کارروائی تھی، لامہ ہر جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ بے نقاب بھی ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ بے نقاب بھی ہوگا. اسی طرح انہوں نے 36 گھنٹے کے اندر جو چیز جو الزام سارا ISI کے اندر پاکستان کے اوپر لگانے کے لیے جو انہوں نے ایک ٹائم فریم مختص کیا تھا، وہ ٹائم فریم جو ہے گودی میڈیا وہ اس کو سمجھ نہیں پائی، اور انہوں نے فوری طور پر اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے راہ کا سارا منصوبہ جو ہے وہ چوپٹ ہو کر رہ گیا. اب ان کے پاس بیانیہ کہاں سے لائیں گے، وہ اب کیا جواب دے دیں گے اپنے عوام کو. یہ صورتحال ہوگی. دستاویزات کا سوشل میڈیا پر اس طریقے سے آنا، وہ بھی دیکھے جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے، ہندوتوا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے خلاف جو نفرت بھارت کے اندر فورسز کے اندر بھی جو پریویل کرنے لگی ہے اور بہت شدت سے آگے بڑھنے لگی ہے یہ جو چیز، تو وہ اس کا بھی نتیجہ ہے کہ وہاں اندر موجود جو آپریٹو سے انہوں نے ہی یہ تمام جو تفصیل تھی وہ جاری کر دی، وہ پبلک کر دی، وہ لیک کر دی، جس کے نتیجے میں اب سارے دستاویزات جو ہے وہ ایک چیز منظر عام پر آ چکا ہے، اور وہ اب پبلک ہو گیا ہے، وہ دنیا کے لیے کھل چکا ہے. اس کے ساتھ ہی جو امریکہ اور بھارت کا جو نیکسس ہے اس تمام عرصے کے دوران، یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کس طریقے سے امریکہ جو اور اسرائیل اور بھارت نے مل کر اس سارے گیم کو نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ اسلام فوبیا کے تناظر میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی. خاص طور پر جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ وہاں پر موجود تھے. اس دوران بھارت کی جانب سے کوشش کی گئی کہ فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک یہ بیانیہ کریٹ کیا جائے، اور اس میں یہ چیز بھی، یہ جو لیک دستاویزات اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ اس بیانیے کو فوری طور پر جو اسلامک ٹیررزم کے نام پہ وہ ڈال دیا جائے تاکہ گلوبلائزڈ اس کا ایک فارم سامنے آ سکے. تو وہ بھی اب وہ منظر عام پہ آ گیا ہے، لیک ہو گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ جو اسلامک ٹیررزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے امریکہ سامنے لے کے آتا ہے یا اسرائیل سامنے لے کے آتا ہے. اب اسرائیل کی جو آپریٹس ہے وہ انہوں نے لے کے آ گئے آپ کے سری نگر کے اندر، اور ان کو اسلحہ دے کر وہاں ان کے ساتھ کیا کروایا جانا تھا یہ سارا کچھ. تو یہ پورا گیم اب منظر عام پہ آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں وار اکانومی دیکھیں امریکہ کی. امریکہ نے جب سے ٹرمپ اس پہ اقتدار پہ آئے ہیں، اس نے یہی کام کیا ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو اسی طرح جنگ سے ڈرا کر ان کو اسلحہ فروخت کر دینا. اب بھارت کے ساتھ باقاعدہ طور پر 13 کروڑ ڈالر کا ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیا ہے ٹرمپ کی جانب سے، اس کی باقاعدہ منظوری دی گئی ہے. تو یہ آخرکار یہ کیوں؟ آپ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا پھر جنگ کو اور بڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ایک ایسے موقع کے اوپر اپنے وار اکانومی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ موجود ہیں، بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھارت کو آپ اسلحہ اور گولہ بارود اور تمام تر جو ٹیکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ سب آپ دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اور وہ بھی دفاعی معاہدے کرتے ہیں. تو یہ سارا چیز یہ جو ہے یہ بھی منظر عام پر آ گیا. دوسرا جو گزشتہ روز جس طریقے سے پاکستان کے جو ایئر فورس کے جوانوں نے جو بھارت کے جو رافیل طیاروں کو ناکام بنایا تھا، جب وہ طیارے آ گئے تھے پاکستان کے سرحد کے قریبی علاقے میں، لیکن وہ انڈین سائیڈ کے اندر ہی موجود تھے، مقبوضہ کشمیر میں فلائی کر رہے تھے، لیکن ان کے تمام تر جو ایکٹیویٹیز تھے ان کو پاکستان کی جانب سے نشاندہی کی گئی. اس کے بعد سے ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے ریڈارز نے باقاعدہ طور پر ان رافیل طیاروں کو جیم کر دیا تھا. اس کے بعد سے وہ طیارے جو تھے وہ اپنا راستہ تک بھول گئے تھے. ان کے پاس وہ جو طیارے تھے وہ ان کے پائلٹس کے ہاتھ میں نہیں تھے. اب ایشو یہ ہوا کہ یہ جو ایئر مارشل ہے، جو نائب سربراہ ہیں فضائیہ کے SP دھارکر، انہوں نے چونکہ رافیل کے جارحانہ جو ان کی فلائی ہے اس کی نگرانی کے یہ ذمہ دار تھے، تو اس نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر یہ جو پائلٹس تھے ان کی رافیل کی ہینڈلنگ کے اوپر اس نے بڑی تنقید کی تھی، عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا. تو اس کے بعد سے اس کے خلاف ایکٹیویٹی کی گئی، اس کو باقاعدہ طور پر ہٹا دیا گیا بھارت کے فضائیہ کے نائب سربراہی سے، اور اس کی جگہ میں انہوں نے لے کے آ گئے ہیں ایئر مارشل نرمدیشور تیواری کو، اس کو لے کے آ گئے ہیں.
آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے گزشتہ روز جو جس طریقے سے انہوں نے 2 ڈرونز کو بھی اتار لیا، بلکہ ان کو گرایا نہیں گیا تھا، ان کو اتار لیا گیا تھا، ان کو باقاعدہ طور پر پاکستان کے آئی ٹی ماہرین نے اس کو ہیک کر کے اپنے پاس لے کے آ گئے تھے۔ اسی طریقے سے آئی ٹی کے ماہرین کا ہی یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریڈارز کے ذریعے باقاعدہ طور پر جو رافیل جو طیارے ہیں ان کو جیم کر دیا، اور ان کے جو پائلٹس تھے وہ اپنا راستہ تک بھول گئے، اور اس کے بعد سے فضائیہ کے جو نائب سربراہ کے اوپر یہ ساری آفت پڑ گئی۔ اب دیکھیں انہی دنوں کے اندر بھارت جو ہے وہ پہلگام کے جو انسیڈنٹ کے کوئی ایک گواہی سامنے نہیں لا سکا، کوئی ایک شواہد سامنے نہیں لا سکا، لیکن اپنے نادرن کمان کو بھی اڑا دیا اس نے، کمانڈر کو بھی، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے فضائیہ کے نائب سربراہ کو بھی اڑا دیا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نیتن یاہو طرز کی جو آپریشن ہے اس نے شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بار پھر یہ جو انتفاضہ ہے وہ بہت زور و شور سے اٹھنے والا ہے، اور اس کے بعد مودی سرکار کے جو حال ہوگا وہاں پر آپ پھر دیکھیں گے گلی گلی جو لڑائی ہوگی، جو لوگ جو ہیں وہ ابھی سکون سے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جب اٹھیں گے، جب جنگ آمد والی کیفیت صورتحال پیدا ہوگی، تو پھر مودی سرکار کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے یہ کیا کام کر دیا ہے۔ ہر طرح کی جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں کہ دشمن اگر کوئی بھی کارروائی کرتا ہے، دشمن کوئی سوچتا بھی ہے، تو اس کے بعد دشمن شروع تو کر سکتا ہے۔ کل DGSPR نے بھی کہا کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کو لے کے آگے کیسے بڑھنا، وہ پھر ہمارا کام ہے، پھر ہم بھارت کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس جنگ کو ہم نے کس طریقے سے کس طرف لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد نیوکلیر سٹیٹس کے درمیان جنگ کے حوالے سے کیا کچھ بھارت کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، یہ بھی کل ہماری جو قیادت ہے اس نے کھل کے بتا دیا ہے، اس پہ مزید بحث کرنے کی کوئی گنجائش اب موجود نہیں ہے۔ رخ کرتے ہیں ہم مشرقی وسطیٰ کی طرف، جہاں پر سارا کا سارا غزہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ٹینٹوں میں موجود ہیں لوگ ان کو وہاں سے چن چن کر مارا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 60 سے زائد مزید جو فلسطینی شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ اسرائیل کے جو جارحیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو خوراک کا جو بحران ہے، اس کے ساتھ جو انرجی کا جو بحران ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، پھر یہ جو سو کالڈ جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے، وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، بلکہ خاموش تماشائی میں کہوں گا نہیں بنی بیٹھی، بلکہ وہ فریق بنی بیٹھی ہوئی ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر اس فلسطین کے جو لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ لیکن فلسطین کے جو عوام ہے وہ اسی طریقے سے کھڑے ہیں۔ القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ، وہ جو ہیں یہ جو مزاحمتی محاذ کے جو نوجوان ہیں، جو مجاہدین ہیں، وہ اسرائیل کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور مسلسل اسرائیل کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے جو گوریلا وار شروع کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اسرائیل کو جس طریقے کا نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اس میں اسرائیل جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، کیونکہ گھات لگا کے جس طریقے سے القسام بریگیڈ کے، القدس بریگیڈ کے جو جوان جو کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کے بس میں نہیں رہا کہ ان کو روک سکے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران یہ جو کارروائیاں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کے ڈیلی کی بنیاد پہ 6، 7، 8 کے قریب ان کے جو سپاہی ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، اس کے بعد زخمی ہو رہے ہیں، اور گزشتہ ہم نے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ وہ پورے مکان کو انہوں نے اڑا دیا تھا جس کے اندر اسرائیلی فورسز جمع تھے۔ اس کے ساتھ اسرائیل کے اندر جو خاص طور پر جو ان کی جو پہاڑیوں پہ جو آگ لگا ہوا جنگلاتی جو آگ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتے جا رہی ہے۔ اس نے کئی علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے، ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس میں ایک ملٹری بیس بھی ان کا تباہ ہو چکا ہے۔ شہری املاک جس طریقے سے انہوں نے غزہ کے اندر جو صورتحال کی تھی، وہی اب صورتحال خدا کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور اب جو ہے ان کے جو تمام جو اہم علاقے ہیں تل ابیب کے اندر، وہ سب جل کر خاک ہو رہے ہیں۔ جو ویژولز وہاں سے آ رہے ہیں وہ بہت ہی ہیبت ناک قسم کی ویژولز ہیں، جس میں اسرائیل اس وقت جل رہا ہے، ساری دنیا سے اپیلیں کر رہا ہے کہ آئیں ہمارے آگ کو بجھائیں، ہماری مدد کریں۔ لیکن جو لوگ ان کی مدد بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک وہ آگ جو ہے وہ بجھائی نہیں جا سکی، اور اس آگ کی شدت میں مسلسل اضافہ
ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑی تاریخ کی سب سے بڑی آگ ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی کہ جو بڑی آگ میں سے ایک آگ یہ ہے جو اس وقت اسرائیل کو جلایا جا رہا ہے۔ کروشیا کو، یونان کو، اٹلی کو، بلغاریہ کو، قبرص کو، ان تمام ممالک کو نیتن یاہو کی جانب سے فریادیں کی گئی ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے ساز و سامان لے کر ہمارے آگ کو بجھائیں، اور لیکن یہ جو آگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ دنیا بھر میں دعائیں کر رہی ہے کہ یہ آگ بڑھتی جا رہی ہے، اس آگ میں برکت ہوتے جائے اور یہ آگ پھیلتی جائے، تاکہ اسرائیل کا ایسے ہی اسی آگ میں جل کر صفحہ ہستی سے اسرائیل بن جائے۔ یمن کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر امریکی حملوں کا سلسلہ مسلسل طور پر جاری ہے، لیکن اب وہاں پر امریکہ کے ساتھ ایک بار پھر برطانیہ نے گٹھ جوڑ کر لیا، اور برطانیہ بھی اب حملے دوبارہ برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر شروع کر دیا ہے۔ خاص طور پر برطانیہ کی فوجی طیاروں نے امریکہ کے ساتھ جو ٹھکانوں پر خاص طور پر جو حملے کیے ہیں، اس میں جو برطانیہ کے جو یورو ٹائفون جو طیارے ہیں، انہوں نے دارالحکومت صنعاء سے 15 میل دور ایک جگہ کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ ان کے بقول یہ علاقہ جو تھا وہ ڈرون بنانے کے حوالے سے استعمال ہو رہا تھا، اب وہ اس علاقے کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ وہاں سے خاص کوئی ویژول ابھی سامنے نہیں آیا جس میں وہاں پر جو نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آپریشن رف رائڈر کے نام سے جو امریکہ کا جو 15 مارچ سے جاری آپریشن ہے، اس میں اب تک تقریباً 1000 سے زائد یمن کے اندر مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اب لامالہ 1000 اہداف میں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہتے شہری ہوتے ہیں، بڑے غریب قسم کا ملک ہے، اور وہاں کے جو عام شہری ہیں وہ امریکی جارحیت کا نشانہ بنتے ہیں۔ اب ایک بار پھر برطانیہ بھی ان کا ہمراہی ہو گیا ہے، تو آگے لامالہ پھر شہریوں کے ہلاکتوں میں اضافہ ہی ہو جائے گا۔ باقی یمن نے جو درگت بنائی ہے امریکہ کی، خاص طور پر ریڈ سی کے اندر، وہ دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس طریقے سے یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے اپنی تمام تر غربت کے باوجود جس طریقے سے ریڈ سی کے اندر اسرائیل امریکہ کو انہوں نے نشان عبرت بنا دیا ہے، یہ تاریخ کا ایک انمٹ ایک نشان ہے۔ خاص طور پر یہ جو ان کی جو USS ہیری ٹرومین ہے، اربوں ڈالر کا، اربوں خربوں ڈالر سے مل کے یہ بنایا جاتا ہے۔ اتنے جدید قسم کے یہ جو جنگی بحری بیڑا ہے، جس کو اب تباہ و برباد کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کا جو اب آپریشنل وہ نہیں رہا، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اس کو ریڈ سی سے اٹھا کے گہرے پانیوں کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پر کارل ولسن آ گیا ہے۔ کارل ولسن کے اوپر مزید حوثی فورسز کی جانب سے مسلسل حملے کیے جانے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈرونز کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے، کروز میزائلوں کے ذریعے کارل ونسن اور اس کے ساتھ موجود ڈسٹرائرز ہیں ان کے اوپر حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو کاری ضربیں لگی ہیں۔ گزشتہ آپ نے دیکھا کہ ایک F-18 طیارے کو کس طریقے سے انہوں نے گرایا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یمن نے حملہ کر دیا تو یہ جو USS کارل ونسٹن تھا، وہ اس نے تیزی سے وہاں پر مینور کرنے کی کوشش کی، اور اس مینور کے نتیجے میں یہ جو ان کا جو طیارہ تھا وہ منہ کے بل گرا، اور اس میں سے وہ سمندر برد ہو گیا۔ یہ دوسرا F-18 طیارہ ہے اس 15 مارچ سے اب تک جو یمن کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو MQ-9 ریپیئر ڈرون کے ہم مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں، وہ تقریباً 8 سے 9 ہو گئے ہیں۔ تقریباً مجموعی طور پر 22 سے زیادہ MQ-9 ڈرون جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ $35 ملین کا یہ ایک MQ-9 ڈرون طیارہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد USS ہیری ٹرومین، اندازہ کریں خربوں ڈالر کا، اور اس کے ساتھ اب ونسن کے اوپر جس طریقے سے تباہی مچائے جا رہے ہیں۔ تو یمن نے امریکہ کا برکس نکال کے رکھ دیا ہے، امریکن اکانومی کے اوپر بڑا ضرب لگا دیا ہے۔ اب امریکی عوام اور امریکی فورسز کے اندر یہ کلچ پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ہم کیوں آخرکار اسرائیل کو بچانے کے لیے اپنے خربوں ڈالر جو ہے وہ ریڈ سی کے اندر ہم ڈبو رہے ہیں۔ اگر یہ پیسے ہم بچائیں تو ہم چائنا کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کام میں استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن ایک لا حاصل جنگ کے اندر جس میں ہم اب تک کچھ حاصل نہیں کر سکے، ہم اپنا خربوں ڈالر کا جو سرمایہ ہے وہ ریڈ سی کے اندر ہم ڈبو رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو چوائس امریکی صدر کی ہے۔ امریکی عوام نے ایسے صدر کو چن لیا ہے جس نے ان کی اکانومی کو ریڈ سی کے اندر ڈبونے کا قسم کھایا ہوا ہے، تو وہ ان کو بھگتنا چاہیے۔ بہرحال مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر سے جو بھی خبریں آتی رہیں گی، بڑی اہم قسم کی خبریں انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔